सीरत मुबारक पढ़ते हुए हम यहाँ तक पहुँचे थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूसरी वही नाजिल होती है जिसमें आपको हुक्म दिया जाता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सियाबका फ़तहिर, कि चादर ओढ़ कर लेटने वाले क़ुम, आप खड़े हो जाइए, उठ जाइए, फ़अन्ज़िर, और लोगों को आगाह कीजिए, लोगों को उनके अंजाम से आगाह कीजिए, उन्हें बताइए कि वो किस राह पर चल रहे हैं, किस रास्ते पर चल रहे हैं, कहाँ वो जा रहे हैं। जहन्नम के गड्ढे की तरफ वो बढ़ते चले जा रहे हैं, बल्कि दौड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए आप इनको आगाह कीजिए। व रब्बका फ़कब्बिर, और अपने रब की बड़ाई इनके सामने बयान कीजिए। जब ये आपको हुक्म दिया गया तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तौर पर अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना शुरू किया। और अल्लाह की हिकमत यही थी कि अभी खुफिया तौर पर ही बुलाया जाए, एलानिया तौर पर अभी हुक्म नहीं आया था। आहिस्ता आहिस्ता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे थे, और इसमें भी ज़्यादातर वो लोग वो थे जो ईमान कबूल कर रहे थे। उनमें ज़्यादातर तादाद उन लोगों की थी कि जिनकी फितरत रहनुमाई कर रही थी। किसी को ख्वाब के ज़रिया से आपके पास भेजा जा रहा था, किसी को किसी दूसरे के ज़रिया से भेजा जा रहा था। इस तरह लोग आपके पास आते जा रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते चले जा रहे थे, जिस पर कल हमने चंद एक वाक़यात पढ़े थे। इसी तरह हज़रत आमर इब्न अबसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने भी एक दिन एक ख्वाब देखा, नहीं बल्कि हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक दिन ख्वाब देखा कि मैं बिल्कुल एक तारीकी में हूँ, अंधेरे में हूँ, घुप अंधेरा है और कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो मैं देखता हूँ कि एक रोशनी नमूदार हुई, जैसे सूरज की रोशनी होती इस तरीके से। तो मैं उस रोशनी के पीछे पीछे चलने लगा, तो मैं देखता हूँ कि हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा और इसी तरीके से हज़रत अली इब्न अबी तालिब और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, ये मुझसे पहले सबक़त कर चुके हैं उस रोशनी की तरफ। वो रोशनी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं मैं बेदार हुआ, उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और आकर मैंने अर्ज़ किया कि आप किस चीज़ की दावत देते हैं, आप किसी रोशनी की तरफ लोगों को बुला रहे हैं, मेरी तो ख्वाब में रहनुमाई की गई है। आपने फरमाया कि हाँ, मैं एक अल्लाह की वहदानियत की दावत देता हूँ और मैं ये बताता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और फिर आपने अल्लाह की तौहीद को पूरे तरीके से इनके सामने बयान किया। बस इन्होंने कहा कि फिर मुझे भी आप कलमा पढ़ा दीजिए, और कलमा पढ़ के ये मुसलमान हो जाते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो इस तरीके से जो है गोया रहनुमाई की जा रही थी। तकरीबन 3 साल इसी तरीके से गुजर जाते हैं, और ये जो लोग आपके साथ जुड़ रहे थे इनकी तादाद सीरत निगारों ने लिखी है 40 के करीब हो गई थी, कि 40 आदमी ईमान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और कोहे सफ़ा पहाड़ी के पास में एक सहाबी हैं हज़रत अरकम इब्न अबिल अरकम, उनका घर यहाँ पर था। ये 11वें नंबर पर मुसलमान होने वाले हैं। तो इनका घर ज़रा कुशादा था, उसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत के लिए मरकज़ गोया बनाया। और वहीं पर अब जो लोग मुसलमान हो रहे थे आते थे, आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक सीखते थे, दूसरे अखलाक की तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल कर रहे थे। गोया ये एक मकतब टाइप, छोटा सा मकतब जो है वो हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में दारे अरकम ये कायम हो जाता है। यहाँ आप लोगों को दीन सिखा रहे हैं। जब 3 साल मुकम्मल हो जाते हैं, उसके बाद अब आपको हुक्म आता है व अंज़िर आशीरतकल अक़रबीन, और आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। यानी अब एलानिया दावत का हुक्म दिया जाता है कि अब आप ऐलान कीजिए, और दावत का आगाज़ जो होगा वो अपने ख़ानदान से होगा, अपने घर वालों से होगा। क्योंकि बाहर वालों को समझाना आसान है, अपने घर वालों को बात मनवाना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो नबी को पहले अपने ही घर से दावत का आगाज़ करने के लिए कहा जाता है। बल्कि दावत का उसूल ही यही है कि आदमी पहले अपने घर वालों
والوں کو دعوت دے دے، گھر والوں کو قائل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تو انہوں نے بھی سب سے پہلے اپنے والد ہی کو خطاب کیا اور اپنے والد کو دعوت دی تھی، جیسا کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے قرآن پاک کے اندر کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اور اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دیتے ہوئے کہا یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جی، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، ایسی چیز کی جو نہ سنتی ہے، وَلَا يُبْصِرُ اور نہ دیکھتی ہے، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا اور نہ آپ کے کچھ وہ کام ہی آ سکتی ہے، آپ کا کوئی کام نہیں بنا سکتی، ایسی چیز کی آپ کیوں پوجا کر رہے ہیں، یعنی بتوں کی آپ کیوں پرستش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پیار کے ساتھ باپ کو سمجھا رہے ہیں۔ باپ نے آگے سے دھمکی دی کہ اگر اس کام سے باز نہیں آئے گا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ اس کام سے باز آ جا، جو دعوت تو دے رہا ہے یہ کسی کو نہیں دینا، اگر اس سے باز نہیں آئے گا میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی، کوئی بات نہیں، تم پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کروں گا۔ تو یہ طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے دعوت دینی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے کہ آپ ملت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیجئے، جس طرح انہوں نے دعوت دی ہے اسی طرح آپ بھی دعوت دیجئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہو گئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو آپ ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کیونکہ آپ کے گھر کا یہ کام سنبھالتے تھے، تقریباً 12-13 سال عمر ہو چکی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا دعوت کا انتظام کرو۔ اب کھانا تیار کیا گیا، اس کے بعد بنو ہاشم کو بلایا گیا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ان کو بلایا گیا، سارے آگے، آنے کے بعد کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے بات کرنے کے لیے، لیکن ان لوگوں میں جن کو آپ نے بلایا تھا، آپ کے رشتہ داروں میں آپ کا چچا ابو لہب بھی ہے، وہ سمجھ گیا، وہ تاڑ گیا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ سرسری طور پر مکہ والوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ کسی چیز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن وہ ٹینشن نہیں لے رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کھل کر ان کے بتوں کی ابھی مخالفت نہیں کر رہے تھے، اس لیے وہ سمجھ رہے تھے یہ کوئی اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ تو ابو لہب بڑا تیز دماغ اور بڑا چالاک آدمی تھا، ایک دم یہ کھڑا ہوا، اس نے کہا نہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کہہ کے، اور یہ کہا کہ آپ کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے سارے عرب ہمارے دشمن ہو جائیں، اور پھر ہم کس کا مقابلہ کریں گے، ہمارے سر پھوٹ جائیں گے، لوگ ہمارے سر پھاڑ دیں گے، تو ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے آپ ایسی کوئی بات نہ کہیں، اگر آپ کہیں گے ہم آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے، آپ کو نیچے بٹھا دیں گے، آپ کو ایسی بات نہیں کہنے دیں گے۔ غرض یہ کہ آپ کو کوئی بات کرنے ہی نہیں دی اس نے، اور اسی پر مجلس برخاست ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ دعوت بلائی اور دوبارہ دعوت کا انتظام کیا، اور بنو ہاشم کو پھر بلایا۔ اب آئے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی ہیں، حضرت حمزہ بھی ہیں، ابو طالب بھی ہیں، اور سارے خاندان کے لوگ آگے ہیں۔ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے بات بیان کرنے کے لیے، لیکن اب پھر ابو لہب سامنے آ گیا اور کہنے لگا نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کرنا جس سے جو ہے سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے، بس آپ بیٹھ جاؤ۔ تب تک ابو طالب نے یا کسی اور چچا نے یہ کہا کہ بھائی بات تو کہنے دو ان کو، ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا حق ہوتا ہے، ذرا ہم سن لے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کے بعد پھر تم نے جو کہنا ہوگا کہنا، ان کی بات تو پہلے سن لو۔ اس کے بعد ابو لہب نیچے بیٹھ گیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ بتایا، یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ
اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے اور مجھے اس نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہوا ہے تمہاری طرف، اور اسی طریقے سے تم مرو گے، مرنے کے بعد پھر تم کو دوبارہ بالکل ایسے ہی زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا جیسے تم سوتے ہو اور سونے کے بعد تم کو دوبارہ جاگ آتی ہے، تم اٹھتے ہو، اسی طرح تم مرنے کے بعد بھی اٹھائے جاؤ گے، پھر حساب کتاب ہونے والا ہے، اللہ کی عدالت لگے گی، اس کے بعد پھر جنت ہے اور جہنم ہے، جو اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ پیغام لے کر بھیجا ہے، اب بتاؤ خاندان میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ تو ایسا سب ایک دم خاموش ہو گئے، کوئی نہیں بولا، جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو اس طرح ہو کر بیٹھ گئے، کوئی نہیں بول رہا ہے۔ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد اعلان کیا، میں اگرچہ تم میں سب سے چھوٹا ہوں، میری آنکھوں میں بھی درد ہے، میری پنڈلیاں بھی پتلی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس پر دوسروں کو تعجب ہوا کہ یہ کیا ان کا ساتھ دیں گے، اور جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی طرف مجھے رہنمائی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، تو کس طرح انقلاب برپا ہوگا؟ یہ دو آدمی کیسے انقلاب برپا کریں گے؟ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا یہ 13 سالہ نوجوان، یہ بچہ، یہ کیا ان کا ساتھ دے گا؟ بہرحال اس کے اوپر مجلس برخاست ہو جاتی ہے۔ لیکن بنو ہاشم میں آپسی جو ان کا خاندان ہے، خاندان میں چرچا ہونے لگا، ایک ہلچل سی جو ہے وہ مچ گئی کہ یہ کیا دعوت دی جا رہی ہے اور کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ ہر آدمی سوچنے پر مجبور ہو گیا، جب سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے تو اپنی حماقت اور بے وقوفی کا بھی احساس ہوتا ہے، یار ہم کیسے بے وقوف ہیں جو ان بتوں کو ہی اپنا خدا بنائے ہوئے ہیں اور پروردگار عالم کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس کے سامنے نہیں جھکتے، ان کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے نام کے نظر و نیاز نہیں مانتے، ان کے نام کے نظر و نیاز مانتے ہیں۔ اس طریقے سے ہر آدمی سوچ اور فکر کے اندر پڑ گیا۔ ابھی یہ سوچ وچار میں ہی لگے ہوئے تھے کہ اتنی دیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حکم آ جاتا ہے اللہ کا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ ڈنکے کی چوٹ اس کو بیان کر دیجئے، اور جس طرح شیشے کے اوپر پتھر مارا جاتا ہے اور شیشہ چکنا چور ہو جاتا ہے، اس طرح آپ توحید کا پیغام لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے، اور اس میں کسی بھی قسم کی آپ کو ڈرنے کی اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرک جو کچھ کرتے رہیں کہتے رہیں اس کی آپ کوئی پرواہ نہ کریں۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں، جو آپ کو تکلیفیں پہنچانے والے، آپ کی مخالفت کرنے والے ہیں، ہم ان کی طرف سے کافی ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ سیدھا ان سے کہہ دیجئے وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں اور مجھے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب گویا اعلانیہ دعوت، یعنی سب لوگوں کو بلا کر اور ان کے سامنے اعلان کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے نزول کے بعد عرب کے رواج کے مطابق کوہ صفا پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر آپ آواز لگاتے ہیں وا صباحا یا صباحا، اس طرح آپ آواز لگاتے ہیں۔ یہ آواز لگائی جاتی تھی جب کوئی خطرہ ہوتا تھا، اس خطرے کی یہ گھنٹی سمجھی جاتی تھی اور سارے لوگ ایک دم جمع ہو جاتے تھے۔ تو اب جیسے ہی آپ نے یہ آواز لگائی تو سارے مکہ کے لوگ وہاں کوہ صفا کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ صفا پہاڑی کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں، باقی لوگ نیچے سامنے موجود ہیں۔ جب سارے لوگ آ گئے اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ بتاؤ میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی کی کئی بہاریں گزاری ہیں، کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو سب نے کہا جربناک مرارا فما وجدنا منک الا صدقا، ہم نے آپ کو بارہا آزمایا ہے لیکن سچائی کے علاوہ ہم نے آپ سے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، آپ تو الصادق الامین ہیں، سچے اور امانت دار ہیں۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کہ میں
دیکھ رہا ہوں پیچھے اور تم نہیں دیکھ رہے ہو, تم نیچے ہو, میں اوپر بلندی پہ کھڑا ہوں, میں سامنے بھی دیکھ رہا ہوں اور پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں. اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میرے پیچھے اس طرف پہاڑی کے اس طرف ایک بڑا لشکر ہے جو ابھی تم پر حملہ آور ہونے والا ہے, تو کیا تم مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں مانیں گے, اس لیے کہ آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, ہم نے تو بارہا آزمایا, آپ ہمیشہ سچ ہی بولتے رہے ہیں, تو یہ کیسے ہم مان لیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہم بالکل سچ مانیں گے. جب لوگوں نے آپ کی صداقت کا اقرار کر لیا, اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر یاد رکھو, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. اور سنو تمہارے پیچھے موت کا ایک لشکر لگا ہوا ہے. یہ تو میں نے ایک مثال بیان کی کہ ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے, اصل لشکر موت کا ہے. موت کا لشکر تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے, تمہیں موت آنے والی ہے, اور موت کے بعد پھر ختم ہو جاؤ گے, ایسا نہیں ہے, بلکہ تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا, زندہ کیا جائے گا, قیامت قائم ہونی ہے, اور اس کے بعد پھر تمہیں حساب کتاب دینا ہوگا, پھر رب کی عدالت لگنے والی ہے, پھر جنت ہے, جہنم ہے. اور اسی طرح میدان محشر کے کچھ مناظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھے کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, یہ لوگ اس کو دور سمجھ رہے ہیں, ہم اس کو بالکل قریب سمجھ رہے ہیں. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, اور یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی, کہ اس دن مجرم آدمی یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو دے دے, اپنے ماں باپ کو دے دے, خاندان والوں کو دے دے, سارے جتنے رشتہ دار ہیں سب کو دے دے کہ یہ سارے جائیں جہنم میں اور میری جان چھوٹ جائے. یہ چاہے گا اس دن ہر آدمی دوسرے سے دور بھاگ رہا ہوگا. اس طرح آپ نے جو ہے وہ آخرت کا منظر ان کے سامنے بیان کیا, اور اس کے بعد کہا کہ اب ایک ہی راستہ ہے بچنے کا, وہ یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. جب آپ نے یہ کہا تو سارے خاموش ہو گئے, ایک دم چپ ہو گئے, کوئی نہیں بول رہا ہے. اب آپ کا چچا ابو لہب جو پہلے سے ہی آپ کو چپ کرانا چاہتا تھا وہ بھی موجود تھا, وہ کھڑا ہوا, اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے, اور پتھر اٹھا کر اس طرح اٹھائے کہ گویا آپ کو پتھر مارنے جا رہا ہو, اور کہنے لگا کہ الہذا جمعتنا تبا لک سائر الایام, الہذا جمعتنا, کہ آپ کا ناس ہو جائے نعوذ باللہ, کیا آپ نے اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا, اکٹھا کیا تھا کہ ہمارے باپ دادا کا جو دین ہے اس کو آپ چھڑانا چاہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو, لات منات عزا جن کو ہمارے آبا و اجداد پوجتے آئے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں, اور پھر ایک کو ہم ماننے لگ جائیں, ایک ہی کے سامنے جھکیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آپ نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا تھا. اس طریقے سے اس نے سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مجمع کے اندر مخالفت کی ہے, اور آپ کے خلاف اس نے پتھر اٹھائے ہیں. اور اسی پر بس نہیں کرتا ہے بلکہ یہ گھر جاتا ہے, اس کے دو بیٹے ہیں عتبہ اور عتیبہ, ان دونوں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کا نکاح ہوا تھا, اور اپنے ان بیٹوں سے یہ کہا کہ جاؤ اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی بیٹیوں کو طلاق بھی دے کر آؤ, اور ان کو طلاق دے کر آؤ. اب یہ دونوں بیٹے بدبخت آتے ہیں, آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتے ہیں آپ کی بیٹیوں کو ہم نے طلاق دے دی, اور ایک ان میں سے یہ گنونی حرکت کرتا ہے کہ آپ کے چہرے کی طرف وہ تھوکتا ہے. اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے اختیار یہ نکل گیا, اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک, اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط کر دے. اب آپ کی زبان سے نکلی ہوئی یہ بددعا تھی, اس نے گھر جا کے بتایا, اس کا باپ ابو لہب, اس کی ماں ام جمیل, یہ بھی رونے لگی کہ اب تو ایسا ہو کر ہی رہے گا, یہ ان کی کوئی دعا اور بددعا جو ہے وہ رد جاتی نہیں ہے. اور اس کے بعد اس کی حفاظت کا بھی انتظام کیا جاتا تھا, لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ
ایک مرتبہ کسی جگہ یہ قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، رات کو جنگل میں ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا اور اس نے ابو لہب نے لوگوں سے کہا تھا میرے بیٹے کی حفاظت کرنا۔ لوگوں نے سامان اکٹھا کیا، اس سامان کے اوپر اس کا بستر لگایا، باقی سارے جو ہے چاروں طرف لیٹ جاتے ہیں۔ رات کو جنگل کا ایک درندہ آیا، اس نے ایک ایک کا منہ سونگا اور اس کے بعد چھلانگ مار کے اوپر چڑھ گیا اور اس کی گردن اس کے دھڑ سے الگ کر دی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بد دعا کا نتیجہ تھا کہ جو اس موقع پر آپ نے اس کے لیے کی جس وقت اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف تھوکا تھا۔ ادھر ابو لہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور پتھر بھی اٹھا لیے تو اس کے جواب میں قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی سورت نازل ہوتی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ یہ چھوٹی سی سورت نازل ہو گئی، اس میں یہ خبر دی گئی کہ یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا ناس ہو جائے، اسی کا ناس ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وتب اور وہ برباد ہو گیا۔ ما اغنى عنہ مالہ، اس کو اپنے مال کے اوپر بڑا مان ہے اور تکبر ہے، مال و دولت کی وجہ سے وہ سر اٹھائے ہوئے ہے، سرکشی اختیار کیے ہوئے ہے، اس کا مال بھی اس کے کچھ کام نہیں آیا اور اس کی اولاد بھی اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کی کمائی سے مراد اس کی اولاد ہے، اولاد بھی کام نہیں آئی اور مال بھی اس کے کچھ کام نہیں آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوگا۔ یہ بھی وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو جنگل سے لکڑیاں اٹھا کر لانے والی ہے، یہ سب جہنم کے اندر جائیں گے۔ یہ جو قرآن نے کہا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ابو لہب برباد ہو گیا، لوگوں کو اس وقت بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ جس وقت اس کو ایک ایسی بیماری لگ گئی جس بیماری کی وجہ سے کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، اور کھانا بھی اس کے بچے دور سے اس کی طرف ایسے پھینکتے تھے جیسے کتے کو کچھ ڈالا جاتا ہو، اس طریقے سے جو ہے وہ روٹی اس کی طرف پھینکی جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربوں کا یہاں یہ مشہور تھا جس کو یہ بیماری لگ جائے اگر کوئی اس کے قریب جاتا ہے اس کو بھی لگ جاتی، وہی کورونا والا سلسلہ اس طریقے سے مشہور تھا، تو اب کوئی قریب نہیں جاتا تھا۔ تو پھر جب یہ مر گیا، مرنے کے بعد اب اس کو دفن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کے بیٹوں نے اس کے بیٹوں کو دوسرے لوگوں نے آ کر غیرت دلائی، تمہارا باپ مر گیا ہے، اس کو کہیں ٹھکانے لگاؤ، اب تو یہ بدبو پھیلنے لگ گئی ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ بھنگیوں کو بلا کر اور ان کے ذریعے سے گڈھا کھود کے اور اس کے اندر اس کو ڈلوا دیا۔ اس طریقے سے جو ہے اس کا یہ انجام ہوا دنیا میں، اور آخرت کا اللہ نے بیان فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، یہ دہکتی ہوئی آگ کے اندر ان قریب داخل ہوگا۔ تو سب سے پہلے مخالفت کی ابو لہب نے، یہ وہی ابو لہب ہے جس نے آپ کی پیدائش پر خوشی منائی تھی، اپنی باندی کو بھی آزاد کر دیا تھا، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کا اعلان کیا ہے تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والا وہی ہے جس نے اس وقت جو ہے آپ پر خوشی منائی اور جشن کا اظہار کیا تھا۔ آج مشن کی مخالفت کرنے والا یہی سب سے پہلے نمبر پر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اب اعلانیہ طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دے رہے ہیں، اسی طرح جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے، وہ بھی اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو پکڑ رہے ہیں اور ان کو اللہ کی وحدانیت سمجھا رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اسی طریقے سے قرآن پاک جو انہوں نے سیکھا ہے وہ دوسروں تک آگے پہنچا رہے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے ایک پورے گویا عرب کے اندر ایک ہلچل جیسی جو ہے وہ مچ جاتی ہے، جس کو کسی نے کہا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، پوری زمین کے اندر گویا ایک زلزلہ جیسا برپا ہوگا، ایک ہلچل جیسی مچ جاتی ہے اور دعوت عام اعلانیہ طور پر دی جانے لگتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، باپ ادھر آ گیا، بیٹا ادھر ہے، بیٹا ادھر آ گیا، باپ ادھر ہے، شوہر ادھر آ گیا، بیوی ادھر ہے، کسی کی بیوی نے ایمان قبول کر لیا، شوہر جو ہے
ہے وہ کافر ہے۔ اس طرح گھر گھر کے اندر گویا ایک قسم کا آپس میں اختلاف جیسا پیدا ہو گیا۔ اس کی وجہ سے اس سے یہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ تحریک جو ہے اب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اس لیے پریشان ہو گئے کہ ہماری سرداری جاتی رہے گی، اگر لوگوں نے ان کو سردار مان لیا پھر ہماری سرداری جاتی رہے گی۔ اسی طرح یہ مساوات کی تعلیم دیتے ہیں، اگر یہ غلام اور باندی ان کے حقوق بیان کرنا انہوں نے شروع کر دیے جیسے کہ یہ بیان کر رہے ہیں تو پھر ہمارے کام کاج کون کرے گا، پھر جو ہے وہ ہمارے کام کیسے بنیں گے۔ اس طریقے سے لوگ پریشان ہونے لگے۔ کچھ جو مذہبی لیڈر بنے ہوئے تھے ان کو یہ فکر ستانے لگی کہ ہمیں جو لوگوں کی طرف سے ہدیے تحفے اور نذرانے ملتے ہیں وہ ملنا بند ہو جائیں گے، ان کا کیا بنے گا۔ اس کی وجہ سے لوگوں نے مخالفت شروع کی اور قریش کے کچھ لوگ جمع ہو کر آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو ذرا سمجھا لیجئے، اس نے ایسی بات جو ہے یہاں شروع کر دی ہے جس کی وجہ سے ہر گھر میں لڑائی لگ چکی ہے اور ہر گھر کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے، لہٰذا آپ ان کو اس سے منع کر دیجئے۔ جب ابو طالب کے پاس یہ بڑی امیدوں کے ساتھ آئے تھے، ابو طالب نے ان کو چپ کرا دیا اور یہ کہا ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، میں اپنے بھتیجے کو منع نہیں کروں گا، اگرچہ میں ان کا دین نہیں اختیار کر رہا ہوں لیکن یہ کہ میں ان کا ساتھ دوں گا اور ان کی حفاظت کروں گا، ان کا ساتھ میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو جو ان کی امیدیں تھیں ان امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے، یہ واپس چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ آتے ہیں اور پھر آ کر ابو طالب کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کعبۃ اللہ کے متولی بھی ہیں کہ ہم کس پریشانی کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، یہ ہمارے خداؤں کی مخالفت سے باز نہیں آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ 360 جو رکھے ہیں ان کے قبضہ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، یہ بات ہمیں برداشت نہیں ہے، آپ ان کو سمجھا لیجئے۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں ان کو سمجھاتا ہوں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے یہ کہا یہ آپ کی قوم کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ اس طریقے سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ان کی کوئی ذلت کی بات تو ہے نہیں ہے، ان کو تو عزت ملنے والی ہے، میں ان کو ایک ایسا کلمہ بتاتا ہوں کہ اگر یہ وہ کلمہ کہہ لیں گے تو یہ سارے عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور سارا عرب ان کے ماتحت ہو جائے گا، بس ایک بات میری ماننی ہے۔ تو اس پر ابو جہل بھی ساتھ تھا، ابو جہل نے کہا ایسی ہم 100 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، بتاؤ کون سی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہا لا الہ الا اللہ کہو، اگر تم یہ کہو گے تو سارے عرب پر تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی۔ یہ کہا، اس پر ابو جہل اور دوسرے جو کہنے تھے وہ کہنے لگے یہاں تو بس وہی ایک ہی بات ہے جو پہلے دن انہوں نے کہی تھی، بس اٹھو یہاں سے چلو۔ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، کہ یہ کئی معبودوں کو بتاتے ہیں کہ ان کو چھوڑو اور ایک ہی معبود کو کی پرستش کرو، یعنی ایک ہی خدا انہوں نے بنا دیا ہے۔ ان هذا لشيء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، ابو طالب نے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہی دیا۔ اس پر ان مکہ کے سرداروں نے کہا بھائی اٹھو یہاں سے چلو، ان امشوا، اٹھو یہاں سے چلو، اور وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے خداؤں پر جم جاؤ اور جم کر ان کی عبادت کرو، ان کی پوجا کرو۔ ان هذا لشيء يراد، یہ تو کوئی ایسی چیز ہے جس سے کچھ چاہا جا رہا ہے، ان کا کوئی مقصد ہے، یہ کچھ لینا چاہتے ہیں اس لیے یہ ایسا کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن پھر رہ رو کے پھر تیسری مرتبہ ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اپنے بھتیجے کو آپ سمجھا لیجئے ورنہ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے، اگر آپ ان کا ساتھ نہ دیتے تو نہ معلوم آج تک ہم نے کیا کا کیا ان کا کر دیا ہوتا۔ اب ابو طالب بھی جب تیسری مرتبہ آ گئے تو کچھ کمزور پڑ گئے، انہوں نے ان کو تو واپس کر دیا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میرے بھتیجے
آپ دیکھ رہے ہو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں ضعیف ہوں، اور یہ آپ کی قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور پھر جو ہے وہ اس طرح کی بات کہہ رہے تھے، لہٰذا آپ اپنے چچا کے حال پر رحم کرو اور کچھ نرم پڑ جاؤ۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں چچا سے یہ کہا کہ چچا جان، آپ چاہے میرا ساتھ دیں یا نہ دیں، جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے وہ آپ کر لیں، لیکن میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، یا پھر یہی کام کرتے کرتے میری جان چلی جائے۔ اور آپ سن لیں کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور مجھ سے کہیں کہ اس کام سے آپ باز آ جاؤ، میں اس کام سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہمت اور استقلال کو آپ کے چچا ابو طالب نے دیکھا تو اس وقت اس نے یہ کہا کہ جاؤ آپ نے جو کام کرنا ہے کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی آگے تھے، یہ کہتے ہوئے اس پر ابو طالب کو ترس آ گیا اور یہ کہا کہ آپ نے جو کرنا ہے کرو، آپ کا چچا دیوار بن کے آپ کے پیچھے کھڑا ہے اور کوئی آپ کو جو ہے ہاتھ نہیں لگا سکے گا، اگر کوئی آپ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا ہم اپنی لاشوں کے ڈھیر لگا دیں گے، لیکن آپ کا ساتھ ہم نہیں چھوڑیں گے، جاؤ اور جا کر اپنا کام کرو جو اللہ نے آپ کو کام دیا ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب